बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हस्ब रिवायत आज के जरगे में हफ्ता रफ्ता के अहम इश्यूज़ पे बात होगी। आखिर में हम न्यूज़ीलैंड के हादसे पे भी बात करेंगे और हस्ब रिवायत मेरे साथ हैं मेरे तीनों अज़ीज़, तीनों एक दूसरे के लाडले हैं, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लाडले सेनेटर मुस्तफ़ा कोकर साहब, इमरान खान साहब के लाडले जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बैवक्त दोनों के लाडले यानी सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। तो पहले तो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब से आगाज़ करें। ये वैसे आजकल आप शहबाज शरीफ के लाडले हैं तो नवाज शरीफ के लाडले हो नहीं सकते वैसे। ये अच्छा, गौर तलब है। दोनों के एक साथ लाडले नहीं हो सकते? बड़ा मुश्किल है आजकल। मुसद्दिक मलिक साहब, क्या पोजीशन है, आप किसके लाडले हैं और दोनों के एक साथ लाडले नहीं हो सकते? सर वो मैंने चौधरी साहब से ही सीखा था कि जब कुछ बन ना पड़े तो आखिर में बद्दुआओं पे उतर आते हैं कि अल्लाह दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़े। तो अब ये चौधरी साहब दुआओं पे उतर आए हैं कि कोई नफाक पैदा हो, हमने तो कोई किसी बददुआ न नहीं किसी आपको तरीके दी, से हम हमने तो बचत करके जाएं। दिखाया है कि आपकी तोपों में कीड़े पड़ गए। अच्छा, ये जो आजकल हाँ, थोड़े से हमें फवाद चौधरी साहब की तोपों में कीड़े पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लहजे की वो तेज़ी नहीं रही। और कुछ लोग कहते हैं कि जी शायद इमरान खान साहब के जो पुराने लाडले हैं नईम उल हक और वो दूसरे जो हैं दुरानी साहब, वो जीत रहे हैं और शायद आप हार रहे हैं। तो अगले हफ्ते जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आप वज़ीर इत्तलाआत ही रहेंगे या कि कोई किसी और वजारत का कलमदान आपके पास होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मेरा ताल्लुक़ है बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है, बहुत ही मोहब्बत का ताल्लुक़ है, वो वजारत के ऊपर नहीं ठहरा हुआ। सो बात यह है कि इसमें सिर्फ एक मेरा लेजिटिमेट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं वज़ीर हूँ तो वजारत मैं चलाऊँगा या मैं वजारत नहीं चलाऊँगा, दरमियान नहीं होगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे मैंने कहा उनसे मेरा ताल्लुक़ कोई वजारत का ताल्लुक़ है नहीं है, जैसे हुक्म करेंगे उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको, चूँकि आप भी और एक्चुअली हमारे जो दोनों बाकी दोस्त भी हैं, चूँकि मीडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से बड़े अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसमें मामला ये है कि अगर आप जो है इसमें जितनी एक कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, जितना इसमें आपको मालूम है कि बाकी तमाम महकमों से, वज़रा से ख़ास जो है आपको लाइजन रखना पड़ता है, उसमें अगर फ्रेंकली अगर इफ़ वी हैव टू मैनी कुक्स तो वो हुकूमत को उसका नुकसान होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हाफ बेक्ड किस्म की सिचुएशन हो तो उसमें फिर हुकूमत को नुकसान होगा। ज़ाती मेरा इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एज एन MNA भी जिस तरह नहीं, से तो अभी तो वो कुक्स बाकी जो हैं, मसलन उनका अभी मैं देखता हूँ कि आपके इफ्तिखार दुरानी हैं, फिर ये नईम उल हक साहब हैं, फिर वो पता नहीं कौन कौन से यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब हैं, फ़लाँ हैं। अच्छा, आप PTV के बारे में और उसके चेयरमैन के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही। तो इसका तो तासुर तो यही है कि भाई वो बाकी कुक्स जीत गए हैं और शायद आप आउट हो गए। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये आपने दो नाम लिए हैं, दुरानी साहब का, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब का। इनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और जो मुझे अगर मीडिया में तो लेके ही यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब जो है मुझे आए थे और बड़ा उनका मेरा बहुत पर्सनल उनसे ताल्लुक़ है। दुरानी साहब से भी मेरी बड़ी क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है, मेरा उनसे बहुत ताल्लुक़ है। लेकिन ये मामला इंडिविजुअल्स का नहीं है, मामला जो है वो शख्सियात का मामला नहीं है। हाँ, ये मामला ये है कि आप मुस्तफ़ा कोकर का भी आपसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज हमें आज पता चला यूसुफ बेग मिर्ज़ा और दुरानी से ताल्लुक़ है। कहते हैं वो हम तो सोच रहे मुशर्रफ साहब आपको लाए हैं मीडिया में। नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये मीडिया की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम तो हमने शुरू किया था अच्छा, एक्सप्रेस के ऊपर। हाँ। ठीक। अच्छा, तो बेसिकली जो इशू ये है कि ये मामला जो है वो इंडिविजुअल्स का मामला नहीं है, किसी शख्सियत का मामला नहीं है। मामला ये है कि वो निज़ाम का एक प्रॉब्लम है, वो खैर एक नहीं, वो इसलिए नहीं फवाद चौधरी साहब वो तो देखिए सब जानते हैं कि जी नहीं, मुल्क की कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो एक ज़ाती खिदमतगार है इमरान खान साहब के। इसी तरह इफ्तिखार दुरानी साहब तो मेरे ख्याल में तनख्वाह पे काम कर रहे थे,
لیکن وہ تو آپ ان کے خلاف ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے میں رہتے ہیں نہیں، ہمیشہ۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا آپ کے خلاف ٹویٹ دینا یا باقی کچھ کرنا یہ سارا عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ہوتے ہیں جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، کئی چیزوں پہ اختلاف ہو جاتے ہیں۔ میرا نہیں خیال پرائم منسٹر صاحب کا، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، ان پرائم منسٹر صاحب سے میرا بہت نہیں تو اس احترام کا، ہفتے میں تو بہت آپ اچھا کی ویسے قریبی تعلق ہے۔ اگر مجھے اجازت جی دیں جی یہ دونوں مصطفیٰ جب وہ کوکر دونوں صاحب کہیں گے کچھ احباب اگر کہنا، آپ مجھے اجازت دیں، مصطفیٰ کوکر صاحب کچھ کہنا دیکھیں یہ چاہتے ہیں۔ صرف معاملہ جو ہے وزارت اطلاعات اور نشریات تک محدود نہیں ہے۔ حکومت میں اس وقت جتنی وزارتیں ہیں اور جو اہم وزارتیں ہیں ان سب میں یہی معاملات چل رہے ہیں۔ آپ وزارت پیٹرولیم اٹھا کر دیکھیے، اس میں ابھی چند دن پہلے جو گیس کے بلوں کا عوام کے ساتھ مذاق ہوا، جو ان کو 3 گنا 4 گنا زیادہ بلز ملے، وہاں پہ بھی کوئی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ایک کوئی اور صاحب ہیں جن کا پتہ نہیں وہ سلیم بابر نام ہے کیا نام ہے، جو انرجی کے ایڈوائزر ہیں، وہ اس منسٹری کو چلا رہے ہیں اور جو وزیر ہیں وہ بے اختیار ہیں۔ پھر اسی طرح آپ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اختیارات میں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور وہاں پہ 2-3 پاور سینٹرز ہیں۔ وہاں پر جہانگیر ترین صاحب کا ہے، وہاں پر چودھری سرور صاحب کا ہے، وہاں پر پرویز الہی صاحب کا ہے۔ تو حکومت جو مکمل طور پر اس میں کوئی بھی وزیر، کوئی بھی ایسا شخص جو کسی بھی محکمے کا انچارج ہو، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اور ویسے ان بزدار تمام صاحب نے اپنی تنخواہ اور برآمد جس طرح بڑھا دی، اس نے تو ثابت کر لیا کہ اختیار ان کے پاس ہے۔ عمران خان بھی اس پہ خوش نہیں تھے، انہوں نے کر دکھایا۔ لیکن صافی صاحب اس کا لیکن نتیجہ اس اب میں یہ یہ نکل رہا ہے مصطفیٰ کہ کوکر اس کی صاحب جو کاسٹ، بات کریں ان سے پوچھیں کہ پیپلز اس پارٹی میں غلط اختیار کس کے مینجمنٹ کی پاس جو ہے، زرداری کاسٹ ہے صاحب کے پاس وہ یا اس ملک کے بلاول عوام صاحب پے کے کر رہے پاس؟ ہیں۔ منسٹری آف فائنانس کا آپ حال دیکھ لیں کہ وہاں پر اس وقت اگر اسد عمر صاحب سے سوال کیا جائے ان کی کارکردگی کے بارے میں، ان سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ جی یہ بجلی مہنگی کیوں ہوئی، گیس مہنگی کیوں ہوئی، معیشت ٹھیک نہیں ہے، سٹاک مارکیٹ بیٹھ رہی ہے، قرضوں پہ قرضے آپ لیے جا رہے ہیں پاکستان، تو ان سے آپ یہ لیجٹمیٹ سوال بھی پوچھیں تو اس پہ بھی سیخ پا ہو کہ وہ ایک بڑی اخلاق سے گری گفتگو شروع اچھا کر انہوں دیتے نے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی میں اختیار کس کے پاس ہے، بلاول کے پاس ہے یا زرداری صاحب کے پاس؟ نہیں، بلاول بھٹو صاحب کے پاس ہے اور مشاورت کرتے ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ، دونوں مل کے مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دیکھیں اس وقت حکومت تو آپ کے پاس ہے، آپ اس وقت اس ملک کی کشتی کے کیپٹن ہیں، آپ نے اس ملک کو چلانا ہے۔ اگر آپ نے جو وعدے کیے قوم سے، 1 کروڑ نوکری کا آپ نے وعدہ کیا، لیڈر اور 50 لاکھ گھروں کا آپ نے وعدہ کشتی کیا، میں آپ نے وہی قوم فیل کو کر رہے کیا ہیں۔ کیا خواب دکھائے، آپ ان کو پورا کرنے پہ زور دیجئے، بجائے اس کے کہ ہر وقت اپوزیشن سے آپ لڑائی کریں۔ تو یہ جو مجموعی طور پہ صورتحال ہے، ہر وزارت کا یہی حال ہے۔ اچھا مصدق ملک صاحب، آپ کے ہاں اختیار کس کے پاس ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، نواز شریف صاحب کے پاس ہے، مریم نواز صاحب کے پاس ہے؟ دیکھیں پہلے میں ذرا ایک گفتگو کرنا چاہوں گا جو چل رہی ہے۔ میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کا نقطہ نظر جو ہے وہ غور طلب ہے۔ کسی بھی جگہ کے اوپر اگر آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیں، مگر ذمہ داری کے بعد اسے آپ جو اتھارٹیز ہیں وہ چھین لیں تو وہ کام نہیں چل سکتا، اور جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بروتھ خراب ہو جاتا ہے، وہ بروتھ خراب نہیں ہوتا، بروتھ کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو وزارت کی ہر چیز ان کے حکم کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق، جو کہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے، اس کی مطابقت سے چلنی چاہیے۔ اور اگر نہیں چل رہی ہے تو پھر جس کے اوپر بھی کانفیڈنس ہو اس کو بے شک لگا دیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ فواد صاحب کو کوئی اور شاید اس سے بہتر ہی منسٹری مل جائے اگر کوئی ایسا معاملہ آگے بڑھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر فواد صاحب یا کوئی بھی ABC اس منسٹری کو چلا رہے ہوں تو تمام تر، چاہے وہ یہ فیصلہ ہو کہ ایڈز کس طرح دینے ہیں، کس کو دینے ہیں، یہ فیصلہ ہو کہ PTV کیسے چلنا ہے، کس نے چلانا ہے، اگر PTV چلانے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، اگر ان کے ایڈز تو دینے کی منشور میں ذمہ یہ تھا داری کہ ان ہم کی وزارت نہیں اطلاعات ہے، کو ختم کریں گے۔ ان کے منشور میں بہت سی باتیں تو ختم بھی بے شک کر دیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہ بات مان لیں، ختم کر دیں نا، تو ایک فیصلہ ہے جس کے کچھ اچھی چیزیں سامنے آئیں گی، ہو سکتا ہے 1-2 بری چیزیں سامنے آئیں، لیکن اس کو ایسے چلانا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اور جیسے پھر کھوکھر صاحب نے کہا ہے، اگر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، پنجاب کا جو اس وقت حال ہے، جی جو بھی ہے، ویسے پھر اب میں نے تو آپ کی سپورٹ کی ہے، لیکن اب لفافے کے بدلے میں انہوں نے پھر آپ کو بھی ختم کر دینا، آپ یہ دیکھ لیں، یہ لفافے کی آپ مار نکلے اچھا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ جو فواد چودھری صاحب ہے، ان کی زبان بھی تھوڑی سی خراب ہے، اور باقی وزیروں کی طرح یہ جہانگیر ترین صاحب کی یا اسد عمر صاحب کی اور ان کی خوشامد وغیرہ نہیں کرتا، اور آپ اور مصطفیٰ کوکر کی دوستی
اور صحبت کی وجہ سے بھی ان کی ادھر پوزیشن خراب ہوئی ہے کہ جی آپ دن رات مخالفین کو زیادہ لفٹ دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کی وہ نہیں کرتے خوشامد جو ادھر چلتی ہے. تو آپ دونوں ذمہ دار نہیں ہیں. دیکھیں مجھے تو یہی گمان ہے کہ اصل میں اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم دونوں سے ہی پہنچے گا اور ہوگا یہ کہ ویسے آپ دونوں کی پارٹیوں کو بھی زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا ہے. آپ تو صرف فواد کو نقصان پہنچائیں گے, انہوں نے آپ کی پارٹیوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہاں دیکھیں فواد کو نقصان پہنچا, ان کی پارٹی کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. فواد اگر نکل گیا تو یہ ایسے کلیپس کریں گے ایز اے ڈیک آف کارڈز کہ آپ کے سامنے سارے پتے بکھر جائیں گے اس تاش کے. تو یہ شکر کریں کہ فواد صاحب نے کچھ لڑائی بڑائی کر کے ان سے یہ وزارت چھین لی جائے. اور سونے پہ نہیں, ہم دل میں تو دل سے تو ان کے صاحب کا نام سن رہے ہیں جو شاید انہیں ریپلیس کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد جو بڑا مزہ آئے گا. کھوکھر صاحب نام تو لیں, کھوکھر صاحب سے نام تو پوچھیں نا یار, اس سے تو ایسے تو مزہ نہیں آتا. کون ہے متوقع کھوکھر صاحب؟ اچھا فواد, اس کے بعد بزدار کے لیے بھی تو بڑا دباؤ ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے, اگرچہ ابھی تک ان کا بنیگانہ سے سفارش ہو رہی ہے اور اس کا نہیں, لیکن آپ آگے کہاں جائیں گے؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنیں گے یا ادھر کوئی دوسرے وزارت ملے گی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ کچھ زیادہ ہی آپ نے میرے پہ ڈسکشن کر لی ہے. میرا خیال آپ آگے بڑھیں اور ایشوز کے اوپر. ہم چاہتے ہیں جلد از جلد فارغ ہونا. یعنی یہ آپ کا مکمل بندوبست کرنا چاہتے ہیں؟ مکمل بندوبست کرنا چاہتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ بڑے مہربان ہیں تینوں. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آپ کے لیڈر اس ہفتے میں صافی صاحب ایک بات کرنا چاہوں گا, جس طرح میں نے فواد صاحب کی بات کی ہے کہ آپ کے ہاں اختیار کس کے پاس ہے؟ نواز شریف کے پاس ہے, شہباز شریف کے پاس ہے, اور آپ کس کے ساتھ؟ جی وہ بھی میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ندیم بابر صاحب جن کا ابھی ذکر کیا ہے, میں ان کو جانتا ہوں. وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں اور بڑے اچھے ذہن کے آدمی ہیں, اور میرے خیال میں ان کے مشورے جو ہیں وہ بڑے مؤثر ثابت ہوں گے اگر ان پہ عمل درآمد ہو. لیکن اگر وہاں پہ بھی یہی ہوا جس طرح کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک میجر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یار ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں کا تو یہی مسئلہ ہے, آپ کو دوسروں کی پارٹیوں کی پڑی ہوئی ہے. ہم آپ سے آپ کی پارٹی کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں اختیار نواز شریف کے پاس ہے. وہ اصل میں وہی اوائڈ کرنے کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں سچ بتا دیں ڈاکٹر صاحب, اتنی آپ کی مدد کی ہے کہ آپ جلد از جلد کھوکھر یا آپ چودھری صاحب, ابھی میں نے اتنی آپ کی مدد کی ہے کہ آپ جلد از جلد فائر ہوں. پھر بھی آپ میری محبت کا صلہ دیکھیں کیسے دے رہے ہیں. وہ آپ کی مدد کر لیں گے. دیکھیں ہمارے ہاں, جی ہاں دیکھیں ہمارے ہاں معاملہ بڑا کلیئر ہے. جو ہمارا ویژن ہے وہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی مطابقت سے چل رہا ہے. انہی کے ویژن کے مطابق یہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی. لیکن ڈے ٹو ڈے تمام پارٹی کے جو آپریشنز ہیں اور ذمہ داریاں اور اتھارٹیز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہیں. وہ تقریباً روز یا ہر اگلے دن یا ہر 3-4 دن کے بعد قائد سے ملتے ہیں اور ایک ویژن کی سطح کے اوپر مشاورت ہوتی ہے. مطابق نہیں ڈے ٹو ڈے چل رہے. ہاں یہ تو ہے. نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر ہو. اگر وہ جس وقت چاہیں, جس وقت کال دیں گے, پوری پارٹی ایک لائن میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اور شہباز صاحب ان کو لیڈ کرتے ہیں ہمیشہ. شہباز صاحب جو ہیں جس وقت یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی اور ان کو نہیں سن لیجئے, ہاں شہباز شریف صاحب کی مشکلات دن بدن شہباز شریف کم ہو صاحب رہی کو ہیں اور جب نواز وزیر شریف صاحب کی اعظم بڑھ بننے رہی ہے. کی اس کی دعوت کیا دی وجہ گئی تھی, ہاں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ آج اس پہ بات بھی کریں گے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک فوج کے بڑے اعلیٰ افسر نے, جن کا تعلق نیب سے رہا ہے, جن کا تعلق ISI سے رہا ہے, انہوں نے خودکشی کو ترجیح دی اس وکٹمائزیشن کے اوپر جو کی جا رہی ہے. جب یہ ادارے کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کسی ایک شخص کے, کسی فرد کے, کسی پارٹی کے, تو پھر اس کے بعد آنریبل یا تو وہ خودکشی کر لے اور یا وہ لڑائی کرے. تو یہ عجیب و غریب پاکستان کے حالات ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے یہی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نہ لڑائی کر رہے ہیں اور یہ ادارے ان کے پیچھے نہیں پڑے ہیں, بلکہ ان کو مسلسل ریلیف مل رہی ہے, اور نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کے باقی ساتھیوں کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تضاد کیوں ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بھی دیگر کچھ افراد ہیں جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے پن ڈاؤن کرنے کی. پیپلز پارٹی میں بھی کچھ افراد ہیں جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ کرنا ہے اس نے جس نے پیچھے پڑنا ہے کہ اس نے کس کے پیچھے پڑنا ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب، زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو بلائے ہوئے نیب نے، دونوں اندر جائیں گے یا کہ بلاول صاحب بچ جائیں گے؟ اچھا، آپ کی تصحیح کر دوں کہ بلاول صاحب کو ابھی تک انہوں نے طلب نہیں کیا، اچھا. نہ کوئی نوٹس موصول ہوا. ایسی میڈیا پہ خبریں چلتی رہیں، اس کی پھر ہم نے کلیریفیکیشن بھی ایشو کر دی تھی. پھر آپ تو زیادہ تشویش میں نہیں ہوں گے. لیکن بلاول صاحب بچ جائیں. گزارش یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا بریگیڈیئر اسد منیر مرحوم صاحب کا، بڑا ایک اندھوناک واقعہ ہے، اور جن حالات میں وہ واقعہ پیش آیا وہ اس نے بڑے سیریس سوالات اٹھائے ہیں. آج سے کچھ ماہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کی جب تصاویر تمام میڈیا کے اوپر آئیں کہ ان کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اسٹریچر کے ساتھ، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر ان کی بھی وفات ہوئی، تو اس سے نیب کی کارکردگی، نیب کی ہراسمنٹ، اس کے اوپر بڑے شدید سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اور نیب کی ساکھ کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے. اب ان حالات میں جب نیب کے اوپر پہلے ہی ایک الزام ہو کہ آپ کے جو کیسز ہیں جو آپ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ آپ پولیٹیکلی ڈریون ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ان دو تین واقعات کا نہیں کہ چارج کرنا چاہیے اس کی بنیاد پہ نیب کو ایگزیکٹلی قتل کے الزام میں؟ میرے خیال سے قتل کے الزام میں تو نہیں، یہ تو دیکھنا پڑے گا، لیکن جو چیز سر دست جو سامنے اس وقت موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ جو نیب کے افسران جو ہراسمنٹ میں ملوث تھے ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم کم از کم یہ مطالبہ نیب سے کرتے ہیں کہ وہ بتائے کہ ان تمام افسران کے خلاف جن کے نام انہوں نے لکھے جو ان کی ہراسمنٹ میں لوگوں کی ملوث تھے، ان کے خلاف کیا اقدامات کیے. اسی کلیے کے مطابق کیا زرداری صاحب کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیونکہ یہ چیئرمین نیب انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، رحمان ملک صاحب ان کو گاڑی میں لے کے ان کے لیے کنونسنگ کرتے تھے، اس پہ مصدق ملک صاحب کے لیڈروں کو بھی مجبور کیا، تو آپ لوگوں نے ایسے چیئرمین کا نام تجویز کیا تھا. دیکھیے انسان گڈ فیتھ میں لوگوں کے نام تجویز کرتا ہے اور اس کے بعد آگے معاملہ چلانا، ادارے کو چلانا، وہ تو پھر ان کے ایک سابقہ سپریم کورٹ کے جج ہیں. ہم تو یہی توقع کرتے تھے کہ ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے ایز اے سپریم کورٹ جج کہ وہ ایک تو انصاف سے کام لیں گے اور ان کے اوپر وہ پریشرائز نہیں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ادارے کو بہترین طریقے سے چلائیں گے. لیکن یہاں پہ جو افسران کا جو سلوک ہے لوگوں کے ساتھ، آپ آغا سراج درانی صاحب، مجھے ذکر کر لیں دیجیے کہ جو آغا سراج درانی صاحب کے خلاف، ہم سیاستدان ہیں، چلے ہمارے اوپر مقدمے آپ نے کرنے ہیں، پریشرائز کرنا ہے، آپ کو حکم مل رہا ہے کرنے کا، آپ کیجئے. لیکن ان کی بھی جو فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طریقے سے ان کو بھی ہراساں کیا گیا، اب تو پروفیشنل تک بھی یہ لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، سرکاری افسران کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، شریف لوگوں کو بھی بے عزت کر رہے ہیں، کاروبار کا بھی بیڑا تباہ کر دیا، سب سرمایہ کار بھی. فواد چودھری صاحب، یہ واحد نقطہ ہے جس پہ آپ تینوں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، کچھ کرتے کیوں نہیں ہے؟ ورنہ تو یہ نیب تو خدا نخواستہ اس ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر دے گا، اس کی سوسائٹی کے ویلیوز کو بھی تباہ کر رہا ہے. دیکھیں، پہلے تو میں اسد منیر صاحب سے میری بہت ملاقات تھی، بہت ہی نفیس آدمی تھے، اور جو انہوں نے اس دور میں وہ کمانڈر تھے ISI کے خیبر پختونخوا کے، جب بہت ہی ٹربلڈ وہاں پہ سچویشن تھی، اور انہوں نے اس کا بڑا زبردست طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ انہوں نے کیا. اس کے بعد میں بالکل سمجھتا ہوں کہ بعض مقدمات کے اوپر نیب میں بہت اوور ڈوئنگ ہے. یہاں پہ مجھے اور بھی پتہ ہے کہ کئی ایسے سرکاری افسران ہیں جن کے اوپر بظاہر بہت سیریس ایلیگیشنز نہیں ہیں، لیکن ان کو نیب نے اٹھایا ہے، پرسو کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ہیرسمنٹ کی فضا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پیدا ضرور ہوتی ہے. لیکن جب مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے کیسز کو لنک کر دیتے ہیں جینون کیسز کے ساتھ، جیسے ابھی مصطفیٰ صاحب نے آغا سراج درانی کے ساتھ لنک کیا. آغا سراج درانی صاحب کی کیس تو بڑا سمپل ہے، ان کے پاس سے ان کے اوپر جس طریقے کے پیسے انہوں نے بنائے گھر کی خواتین کی جو ہراسمنٹ کی گئی، میں نے وہ اس سلوک کا ذکر کیا، اور میں نے پہلے کہا کہ ہم تو سیاستدان ہیں، ہم تو عادی ہیں اس چیز کے، ہم تو بھگتتے رہتے ہیں، لیکن جو خواتین کو اس معاملے میں گھر کی لے کر آنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ رہا ہے جس وقت ایک پرابلمیٹک ایریا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جینون کیسز ہیں
ان کو ہم لنک کر دیتے ہیں نان جینون کیسز کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ریلیف ملے، جس کی وجہ سے بات آگے نہیں چل لیکن پا رہی۔ فواد جب 10 سال نیب ان PMLN اور سب کو پیپلز ایک پارٹی لاٹھی سے ہانکتا ہے، اب دیکھیں خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی پچھلے دنوں وہ جو ہمارے ڈاکٹر صمد کے کیس پہ اعتراض کیا، تو جب نیب خود اسی طرح کے لوگوں کو، پروفیسروں کو، پالیٹیشین کو، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی جواز ملتا ہے کہ وہ دونوں کو خلط ملط اچھا کریں۔ نہیں صرف انہوں نے پرائم منسٹر نے ٹویٹ نہیں کی، پرائم منسٹر کی ٹویٹ کے بعد جو ڈی جی خیبر پختونخوا نیب ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، وہاں پر انہوں نے جا کر انکوائریز کلوز کرنا شروع کر دی ہیں، جو پینڈنگ انکوائریز تھیں جو ان کے وزراء کے خلاف تھیں، اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف تھیں، وہ ساری بند کر رہے ہیں۔ ہاں یہ تو پھر ابھی انصاف کا ادارہ نہ ہوا نا کہ پرائم منسٹر کے اعتراض کے بعد۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر پرائم منسٹر کو کنسرن کا اظہار کرتے ہیں، ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اوور سائٹ ہونی چاہیے، ایک طرف ہم اس بات کے اوپر ہمارا کنسنسس ہے کہ اسد منیر صاحب کا کیس ہو یا جس طرح سے خیبر پختونخوا میں انہوں نے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں، اوورسائٹ پرائم منسٹر کی تو نہیں ہونی چاہیے نا، پرائم منسٹر تو خود بھی نیب کے ملزم ہے، ملزم کی اوورسائٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا، وہ تو کسی غیر جانبدار ادارے کی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے۔ نہیں، پرائم منسٹر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مجرم نہیں ہے، پرائم منسٹر ملزم کلیئر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 10 سال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ناکام رہے ہیں اس قانون میں تبدیلی کے لیے، اب بھی قانون میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب تینوں جماعتوں ایک کنسنسس کے اوپر پہنچیں۔ اب تک پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو روزانہ نیب کو جس طریقے سے یہ ٹیک آن کرتے ہیں، پرسنل کیسز کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے بجائے اپنے بلز لے کے آنے چاہیے تھے، اپنے بلز پیش کرتے کہ ہم یہ ترامیم اس میں چاہتے ہیں اور آئیے بیٹھیے ان میں یہ ترامیم کریں۔ اپوزیشن نے سوائے اس کے کہنے کے کہ زرداری کو چھوڑ دو، نواز شریف کو چھوڑ دو، سراج درانی کو چھوڑ دو، سعد رفیق کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ اچھا ان کو چھوڑ دے، اسد منیر صاحب کے معاملے کا کیا حکومت کوئی تحقیقات کرے گی، اس معاملے پہ کوئی ایکشن لے گی؟ دیکھیں فی الحال تو نیب کے لاء کے اندر حکومت کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار جو ہے وہ چیئرمین نیب کے پاس ہے، جس طرح پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر مسلسل یہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اب اس میں فواد بہت ساری چیزیں تحقیق طلب بھی ہے نا، اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر آرمی کے ایک سابق افسر کے خودکشی کا معاملہ ہے، پھر اور بھی اس کا خط ہے، اس کے الزام ہے، اس کی فیملی کے الزامات ہیں، تو ظاہری بات ہے اس معاملے پہ تو تحقیق ہونی چاہیے نا۔ وہ تحقیقات تو ہو رہی ہیں، وہ اسلام آباد پولیس جو ہے اچھا وہ ٹیک آن۔ ایک مصطفیٰ 2-3 منٹ کے لیے ذرا سیریس بات کرتے ہیں، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ نیب کا قانون ظالمانہ ہے، چلو ماضی میں آپ لوگوں نے نہیں کیا، اب ان کو بھی اعتراض ہے، آپ کو بھی اعتراض ہے، مصدق ملک صاحب کی پارٹی کو بھی اعتراض ہے، کیا ترمیم پیپلز پارٹی کے پیش نظر ہے تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے؟ مثلا مجھ جیسے طالب علم نے کل ایک تجویز دی تھی کہ بھائی اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ قذف کا قانون نتی کر لے کہ نیب اگر کسی پہ کوئی الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے عدالت میں تو پھر نیب کے اسی افسر کے خلاف اسی الزام کے تحت کارروائی ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کے پیش نظر۔ وہ تو قانون میں پہلے ہی ہے۔ اچھا نہیں، میں صرف میں باری باری کے مجھے بتا دے تینوں جماعتیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک نیب کا مکمل خاتمہ یا قانون میں ترمیم پیش نظر ہے، تینوں مجھے باری باری بتا دیں، قوم کو پتہ چلے کہ آپ کس طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ دیکھیے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور قانون میں ترمیم جو ہے 3-4 جو بڑی بڑی ترامیم ہے نیب کے قانون میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہونی چاہیے۔ ٹھیک، سب سے پہلی چیز کہ یہ جو ڈسکریشنری پاور ہے نیب کے پاس کہ وہ کسی بھی موقع پہ انکوائری، انویسٹیگیشن یا ریفرنس فائل کرنے پہ جب دل کرتا ہے لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں، کسی کو انکوائری پہ کرتے ہیں، کسی کو ریفرنس فائل ہونے پہ کرتے ہیں، اور کئیوں کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ڈسکریشنری پاور ختم ہونی چاہیے، یہ پاور ہونی چاہیے عدالت کے پاس، نیب کی عدالت کے پاس ہونی چاہیے، ایک جوڈیشل اتھارٹی کے پاس ہونی چاہیے کہ آفٹر فائلنگ آف دا ریفرنس وہ جب مناسب عدالت سمجھے تو آپ اریسٹ کر لیں۔ پہلی چیز یہ نیب سے اختیار لینا چاہیے۔ دوسری چیز صافی بھائی یہ ہے کہ نیب کے پاس جو ایک جو 90 روز کا جو ان کا ریمانڈ ہے، وہ ریمانڈ ہمارے جو دوسرے قوانین ہیں ان کے بالکل مخالف ہے، تو ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا باقی قانون ہے وہی اپلائی کریں نیب کے قوانین کے اوپر بھی۔ اور تیسری ایک بہت اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ صافی بھائی جن کے اوپر کیسز بنتے ہیں اور بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جس دوران وہ کیسز بن رہے ہوتے ہیں ان کا میڈیا میں چرچا ہوتا ہے، ان کی جو ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے،
اس کے اوپر بھی یہ ترمیم بھی ہونی چاہیے کہ وہ کیسز اس وقت تک رپورٹ نہ ہوں جب تک ایکچوئل ریفرنس فائل نہ ہو جائے اور انڈائٹمنٹ نہ ہو جائے. اس سے پہلے جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو لوگ اس کے اندر بڑی کاسٹ پے کرتی ہیں, لوگوں کی فیملیز کاسٹ پے کرتی ہیں. تو یہ بنیادی ایک خاکہ ہے ترمیم کا کہ یہ وہ ڈاکٹر صمد کے پاس نیب حکام کے پہلے سے میسیجز موجود ہے جس میں وہ ان سے نوکریوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر وہ دھمکی دیتے ہیں, اور انہوں نے جج کے سامنے کہا کہ جی اگر میں ثابت ہوا مجھ پہ جرم تو مجھے ڈبل ٹرپل سزا دے دیں, لیکن اگر میں بے گناہ ثابت ہوا تو کوئی تلافی کی کہ میری جو بےزتی ہو گئی پوری دنیا میں اس کا کیا ہوگا. جی مصدق ملک صاحب, آپ کی پارٹی کے پیش نظر کیا ترامیم ہیں یا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں نیب کا؟ دیکھیں, اگر آپ اجازت دیجئے تو پرانی گفتگو میں کیونکہ شریک نہیں ہو سکا تو میں وہاں سے گفتگو شروع کر کے پھر یہاں پر آتا ہوں. ارشاد. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بریگیڈیئر صاحب کی جو خودکشی ہے اس کا متعلق کر رہے ہیں, تو ایک اسپیسیفک کیس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ چودھری صاحب کا رویہ دیکھیں تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جینوئن کیسز وہ ہیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ ہیں, اور نان جینون کیسز وہ ہیں جو پی ٹی آئی پہ ہیں. نہیں, علیم خان اور پرویز خٹک والے بھی جینون سمجھتے ہیں میرے خیال میں. اچھا جی, مجھے نہیں پتا, آپ پوچھ لیں پرویز خٹک کا, پوچھ لیں ایک اسپیکر صاحب بھی, وزیر دفاع بھی, اور بہت سے وزراء ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں, لیکن وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کیسز جینون ہیں, اس میں تو کچھ نہیں ہے, اور نان جینون ہے اور جینون کیسز وہ ہیں جو باقی لوگوں کے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. یہ نہ صرف یہ خودکشی نے تو ایک چیز کو منظر عام پر لے کر آئی ہے کہ کس قسم کی ہراسمنٹ کی جا رہی ہے, کہ کوئی بھی ایک آنریبل آدمی, مجھے ان کے کیس کی تفصیلات نہیں معلوم, لیکن ایک آنریبل آدمی کو اس قدر ہراساں کیا جائے کہ وہ اپنی عزت کی خاطر پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کے خودکشی کر لے, یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. مگر یہ تو بڑی بات ہے نا, آپ چھوٹی باتیں دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اس وقت نیب کی جو کارروائی ہے, کوئی افسر کسی کاغذ پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ پرفیکٹ پروسیس بھی فالو کرے تو ایک پروبیبلٹی ہے کہ آپ جب فیصلے کرتے ہیں تو ہر فیصلے کی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں آتی. جب نیب یہ کہنا شروع کر دے کہ نیگیٹو جو آؤٹ کم نکلی ہے, فیصلہ سازی ٹھیک ہوئی ہے مگر آؤٹ کم نیگیٹو نکلی ہے, تو ہم اس کے ڈیمیجز ایک سرکاری افسر کے اوپر لگائیں گے, تو وہ سرکاری افسر کیوں فیصلہ کرے گا؟ یہ تو مسئلہ ہوا نا, فیصلہ نہیں کرے گا. آپ لوگ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ایک منٹ, نہیں آپ سن لیں, میں بتا رہا ہوں. جی میں آ رہا ہوں. میں ایک اور ریفرنس آپ کو دے دوں. اس کا نتیجہ دیکھیے کہ اس وقت پنجاب حکومت کا جو ترقیاتی فنڈ ہے یہ مارچ ختم ہونے کو ہے اور صرف 20% خرچ ہوا ہے. یعنی خرچ ہی نہیں ہو پایا بیکاز کوئی افسر کسی کاغذ پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک کی ترقی ان چیزوں سے متاثر ہو رہی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال. اس لیے انہوں نے تنخواہیں وغیرہ بڑھا دی, پیسے بہت ہیں, پیسے خرچ نہیں ہوئے تو اس لیے انہوں نے تنخواہیں وغیرہ. آپ کی بات ٹھیک ہے. جی ہاں, 80% پیسے پڑے, 80%, صرف 20%. آپ کو یاد ہوگا کے پی میں بھی یہی ہوا تھا, جہاں پہ حکومت آتی ہے پی ٹی آئی کی پہلے 2 یا 3 سال صرف 20% جو ہے انہوں نے پیسے. دیکھیں مین ایشو کے اندر میرے جو خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بڑی موٹی باتیں تو کر دیں کھوکھر صاحب نے, بالکل ٹھیک ہے, وہ 90 دن والی بات بھی صحیح ہے. رول بیسڈ, یعنی آپ نے جب استغاثہ دائر کرنا ہے صرف تب اریسٹ کرنا ہے, یعنی کوئی قانون طریقہ کار ہونا چاہیے, اس پہ بھی ایگریمنٹ ہے. بیل کی ایک میں اضافی بات کروں گا کہ ایک بیل ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو جس طرح عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بیل ملے گی یا نہیں, تو عدالت جو ہے اس کا وقار اور اس کی مطابقت سے بیل کا رائٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. یہ کس قسم کا قانون ہے جو وہ رائٹ ہی لے لیتا ہے بیل کا؟ تو بیل کا رائٹ بھی ہونا چاہیے. یہ 90 دن والی بات بھی انہوں نے کر دی. آخری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں بڑی بات یہ کہ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ نیب کا مقصد کیا ہے, اس کی جورسڈکشن کیا ہے. دیکھیں جب آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم احتساب کر رہے ہیں, دیکھیں میں اور بھی آپ کو پولیٹیکل میں کوئی اسی وجہ سے حوالہ میں نے آپ کو سیاست کا نہیں دیا کہ چودھری صاحب اعتراض کریں گے. جب آپ 1 منٹ سر, اگر جب آپ استادوں کو کانٹریکٹ کی بھرتیاں کرنے کے اوپر 80 سال کے اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگائیں اور وہ لاٹھی کے ذریعے چل رہے ہیں ہتھکڑیوں میں, مرے ہوئے استاد کو اب خبر یہ آئی ہے کہ وہ انتقال فرما گئے تھے وہیں پہ نیب کی جیل میں ہی, مگر پھر بھی ان کی ہتھکڑی نہیں اتاری, اتنی بھی ڈگنیٹی نہیں دکھائی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اساتذہ کو آپ ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جورسڈکشن میں کچھ سلپ ہو گیا ہے, یعنی کو بڑا کوئی
کرپشن کا کرائم ہو اس کے پیچھے جائیں، ورنہ تو ملکی قوانین موجود ہیں. اس کا مطلب آپ جس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ نیب لگا دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ صرف کرپشن کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ تو استادوں کے پیچھے بھی جا رہے ہیں، آپ تو بھرتیوں کے پیچھے بھی جا رہے ہیں. آپ لوگ فواد چودھری صاحب کو بات ہی کرنے نہیں دے رہا، بھی ان کی وزارت تو تبدیل نہیں ہوئی. ایک نکتہ ایڈ کر دوں، اس کے بعد پھر فواد صاحب سے آپ اکٹھا ہی جواب لے لیجیے گا. کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز میری نظر میں جو اہم ہے اور ہمارا موقف بھی یہ بڑے عرصے سے رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ بھی ہونی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سیاستدان اس کے وکٹمز بنے اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے. جو بھی ایک سرکاری خزانے سے پیسے ڈرا کرتا ہے وہ اس کو اس کے دائرے میں لے کے آنا چاہیے. اچھا فواد چودھری صاحب، ایک تو یہ کہ کیا گورنمنٹ کے ہاں یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس نیب کی وجہ سے سرکاری کام نہیں ہو پا رہے، افسران دستخط نہیں کر رہے، سرمایہ باہر جا رہا ہے اور معیشت تباہ ہونے جا رہی ہے؟ جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی دونوں پارٹیز نے جس طریقے سے نیب کے قانون کے اوپر اتنی لمبی تقریریں کی ہیں، اور اس کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ دونوں نے ہی یہ قانون بنانے والے بھی یہی ہیں اور سب کچھ کرنے والے بھی یہی ہیں، اور انفارچونیٹلی نہیں بنایا تو پرویز مشرف صاحب نے وہ نہیں کی ہے. نمبر 1 نہیں، مشرف صاحب نے جو بنایا تھا میرے بھائی پرویز مشرف صاحب نے بنایا تھا. چلو اس کے بعد آپ لوگوں نے تبدیل نہیں کیا نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں غلطی تسلیم ڈاکٹر صاحب اگر آپ جینیسس دیکھنا چاہیں گے تو پھر 1997 میں آپ نے بنایا تھا، جب آپ نے سیف الرحمان کو اس کا ہیڈ لگایا تھا. نہیں مگر جو سارا پروسیس پاکستان میں ماشاءاللہ چاہے وہ چھانگا مانگا کی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض یہ کروں کہ ایک بات آپ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ مشرف صاحب کے نام پہ اتنا سیخ پا ہو جائیں گے. یار ویسے مصدق ملک صاحب آج آپ آپ سیخ پا ہو گئے مشرف کے نام پہ. ذرا ان کو بات مکمل ہونے دے، اگر مصطفیٰ کوکر اپنی غلطی بات مکمل کرنے دیں گے نا، کیونکہ وہ فاصلے میں پھر سمجھ نہیں آتی کسی کو کہ کیا بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ اس ملک میں چاہے چھانگا مانگا کی سیاست ہو، چاہے سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، چاہے فوج سے مل کے حکومتیں بنانے کا عمل ہو، تمام معاملات کی ابتدا الحمدللہ آپ کی پارٹی اور آپ کی قیادت نے کی ہے. لہٰذا آپ اس پہ بات ہی نہ کیا کریں اور سوچا بھی نہ کریں کہ کوئی اگر گندی روایت ہے تو اس کی ابتدا کس نے کی ہوگی، وہ آپ ہی کا کھرا نکلے گا. 1997 میں آپ نے یہ لاء بنایا، بعد میں امینڈمنٹ ہوئی، بعد میں چلتا رہا، وہ اس پہ چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں. اب آپ آگے آئیے، اس وقت کیا ہو رہا ہے. جو مثالیں آپ نے دی ہیں بریگیڈیئر اسد منیر کی دی ہے یا یونیورسٹی کی، وہ پولیٹیکل کیسز تو نہیں تھے، وہ تو وہ کیسز تھے جن کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے، جس کے اوپر تحریک انصاف نے ہمیشہ کنسرن کا اظہار کیا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا جی، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 90 دن کا ریمانڈ کر دیں یا 30 دن کا کر دیں. سب سے پرابلم یہ ہے نیب کی وائٹ کالر کرائم کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں جس طرح سے پولیس کی کیپیسٹی صرف یہ ہے کہ بندے کو پکڑ لیں، مار کٹ لیں، وہ بتا دے تو اس کی مہربانی، ورنہ کیس ختم ہو گیا. اچھا حکومت کا فواد چودھری صاحب نیب کے پاس بھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. ان کی جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کے لیے بڑے سوفسٹیکیٹڈ آپ کو انویسٹیگیٹرز چاہیے، ان کو وہ بھرتی کرنے چاہیے، ان کو اپنے پروسیسز بہتر کرنے چاہیے. اور یہ جو ہیرسمنٹ کا عنصر ہے، اور بالکل لیجٹیمیٹ بات کی ہے، حکومت سمجھتی ہے کہ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے، باقی قانون یہی رہنا چاہیے، یہ حکومت کا موقف ہے. نہیں، قانون میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. کیا امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ جس طرح انہوں نے بتا دیا تو آپ کے نسیم صاحب اور نہیں، وہ اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ 7 میٹنگز ہو چکی ہیں فروغ نسیم صاحب کی اپوزیشن سے. وہ لوگ اپنا ڈرافٹ فائنل کریں. میرے نظر میں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اپنا ڈرافٹ دے دینا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر بحث ہوتی پارلیمنٹ میں، بہت ساری باتیں وہاں پر بھی سامنے آ جاتی. اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے جائیں جس طرح سے اپنے قوانین میں. جو مصطفیٰ کوکر صاحب، کسی حد تک تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے آپ کی لیڈرشپ کا دامن جو ہے وہ صاف نہیں ہے. یہ جو ابھی اسد عمر صاحب نے مثال دی کہ دیکھیں کرپشن کی وجہ سے بلاول صاحب اپنے نام کے ساتھ، اگرچہ بڑی نامناسب بات انہوں نے کی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام نہیں لگانا چاہتے اور والدہ کا نام لگا رہے ہیں. دیکھیے، ایک تو صافی بھائی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر کچھ اصول طے کرنے پڑیں گے، اور وہ اصول یہ ہوں گے کہ آیا ہم لوگوں کو صرف الزام کی بنیاد کے اوپر ہی ان کی گردنیں اڑا دیں گے، ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے، یا ہم ان کو یہ موقع دیں گے کہ ہاں آپ ایک عدالت کے اندر ایک نظام کے تحت اپنی بے گناہی ثابت کریں. جب کسی کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تو پھر تو آپ اس کے اوپر اس طرح کی قیاس کیجئے جس طرح کی آپ نے ابھی کی.
لیکن جب کسی کے اوپر جرم ثابت نہ ہو 11.5 سال آپ اس کو جیل میں رکھ لیں، پھر اس کے باوجود جرم ثابت نہ ہو اور پھر بھی آپ یہی گفتگو کریں تو میرے خیال سے ذرا غیر مناسب ہے۔ اور جہاں تک اسد عمر صاحب کا تعلق ہے تو ہم یہ بات کرتے ہوئے میں خوشی محسوس نہیں کر رہا، لیکن پی ٹی آئی کی ماضی کی سیاست نے اب لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب ہم بھی اس مقام پر آئے کھڑے ہیں کہ ہم اب جواب نہ چاہتے ہوئے بھی دے رہے ہیں۔ میں نہیں یہ ذکر کرنا چاہتا کہ جو پاکستان توڑنے میں جو کردار تھا، جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اندر جو کردار تھا، وہ ایک قابل شرم اور شرمندگی ضرور ہو سکتا ہے۔ زرداری صاحب کا جو پولیٹیکل کردار ہے اس کے اوپر بلاول صاحب کو کیا شرمندگی ہو؟ اس سے بڑا اس ملک پہ سانحہ کیا گزرا ہے کہ ملک 2 لخت ہو گیا، اور اس کے اندر اگر کسی شخص کا کردار ہے تو آپ موازنہ تو کیجئے، ذرا انصاف سے تو کام لیجئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اسد عمر صاحب کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے تھی، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کا بھی اس گفتگو کو انڈورس کرنا، یہ پرائم منسٹر کی بھی اب میں کیا کہوں جی، لیکن بہت ہی انتہائی غیر مناسب، انہوں نے سیاست کو زہر آلود کافی حد تک کیا ہے اور اس کے اچھے اثرات نہیں ثابت ہوں گے۔ لیکن اس کے رد عمل میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات سے کھیلنا، ایسی باتیں کرنا جس سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملے جو بلاول صاحب نے کی، اور پھر اب وزراء پہ دہشت گردوں کے ساتھ تعلق کا الزام لگانا، تو یہ بھی زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا جس میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا، عموماً جس طرح ابھی آپ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے کیا۔ غداری اور ایمان کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، کفر کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، یہ تو ہمارا ایک محبوب مشغلہ ہے۔ اگر کوئی بات حقیقت کے قریب ترین کی جائے، اس ملک کو ایک اس طرف اپنی سوچ سے آگاہ کیا جائے کہ ہاں ہمارے یہ مسائل ہیں اور ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور اگر ہم نے نہ کیا تو اس کی ہمیں ایک بہت بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت کا بیانیہ ہے تو یہ بات تو ہم سارے الحمدللہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ اس طرح کے رویے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہوں نے گفتگو کیا، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو اس وقت پوری دنیا میں ایک پاکستان کے خلاف ماحول بنا کھڑا ہے، اس ماحول میں پاکستان سے کچھ توقعات ہیں، اور وہ توقعات کسی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ان دہشت گرد تنظیموں کو بنانے میں شامل تھی اور نہ ان کی کسی عمل میں شامل ہے۔ ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 40 سال کی آپ کی حکومت میں پوری ہوئی نہ نون لیگ کی، اب یہ لوگ پوری کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب اگر آپ موضوع کھولیں گے تو اس موضوع کے اندر ایسی بہت سی چیزیں آئیں گی کہ پھر پوچھا جائے گا کہ ان کو کون سپورٹ کرتا تھا، ان کی فنڈنگ کون کرتا تھا، لیکن ان چیزوں کو رہنے دیجئے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ 40 سال کی آپ کی یہ پالیسیز تھیں، جو 40 سال پرانی آپ نے یہ پالیسیز شروع کی، اس کا نقصان اس ملک نے اٹھایا، اس قوم نے اٹھایا۔ خدا را اب بھی ہوش کا ناخن لیں۔ اور موضوع ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے، اگلا انشاءاللہ پورا پروگرام ہم اس پہ کریں گے۔ صرف فواد چودھری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا کیا مسعود اظہر صاحب کا نام جو وہاں پہ چین نے اس کو روک دیا ہے، وہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ روکا ہے یا چین کا اپنا انیشیٹو تھا؟ دیکھیں پالیسی ہماری بڑی سمپل ہے۔ پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو پالیسیز پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے گزشتہ 40 سال میں کنٹینیو کی پاکستان میں، ان کو ہم نے بدلنا ہے۔ اور ان میں ایک امپورٹنٹ پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے طے کیا تھا، اور اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی اس کے اوپر سگنیٹری ہیں۔ اس پلان کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ کافی حد تک اس میں کامیابیاں ہوئی ہیں، اور آئی وڈ سے کہ اس میں ہر حکومت کی کامیابیاں ہیں۔ مثلا پیپلز پارٹی کی کامیابی تھی کہ جب سوات میں آپریشن ہوا اور ہم نے اس کو لمٹ کیا، یہاں اسی طریقے کے بعد نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا، پی ایم ایل این کے دور میں بڑی کامیابی تھی، اور پھر فاٹا مرجر جو ہوا وہ میرا خیال ہے ایک تاریخی کامیابی ہے پاکستان کی، کہ کئی 100 برسوں کے بعد فاٹا جو ہے وہ مین سٹریم میں آیا۔ اب اس کے میں کچھ لوپ ہولز رہ گئے ہیں، وہ لوپ ہول جو ہیں وہ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم اپنی اکنامک سٹریٹجی اس کے لیے ہم نے بنائی ہے، ایڈمنسٹریٹو سٹریٹجی بنائی ہے، اور پولیٹیکل سٹریٹجی بنائی ہے۔ یہ تینوں ایک 3 پرونگ سٹریٹجی ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر بھی ساری اسٹریٹجی جب سب تینوں کا ماضی میں بھی کردار رہا ہے، نیشنل ایکشن پلان بھی سب نے مل کے بنایا ہے، اس معاملے پہ یہ آپ کے ہم آواز ہیں، تو اس اسٹریٹجی میں ان کو اور اپوزیشن کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟
نہیں مکمل شامل ہے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ پہلے ہی اپروو کر چکی ہے پارلیمنٹ. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر سب کا کنسنسس ہے, اس کے مطابق کام ہو رہا ہے, وہ تو پہلے ہی اپرووڈ ہے نہیں اب پارلیمنٹ. غالباً ان کو پتہ نہیں کہ آپ ان دو تنظیموں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, طاقت استعمال کریں گے, مین اسٹریمنگ کریں گے, کوئی اور اسٹریٹجی ہے؟ نہیں کوئی طاقت وغیرہ کی نہیں ہے, پتہ ہے انہیں جہاں نہیں. اور اگر مین اسٹریمنگ کریں گے تو مین اسٹریمنگ بالکل نہیں پتہ. مصدق ملک صاحب آپ کو پتہ ہے؟ قطن نہیں پتہ صاحب. اور دیکھیے شہباز شریف صاحب اور سرداری صاحب کو پتہ ہے اور کافی ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب اور زرداری بالکل صاحب نہیں معلوم. تو ان کا لیڈر تو نواز شریف صاحب ہے, وہ کہتے ہیں ہم آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نہیں معلوم. میں بلاول بھٹو صاحب کا ترجمان ہوں, پارٹی کے سربراہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. اچھا مصدق ملک صاحب آپ کی لیڈرشپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے. جی بالکل جی اس وقت موجودہ حالات میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس چیز کو مین سٹریمنگ کہہ رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہے. اگر ہمیں اعتماد میں لیں گے تو یہی مضبوط ہوں گے, کیونکہ پارلیمان سے ہی ان کو طاقت ملتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک چلیں آپ ملاقات کیجئے گا, وہ آپ کو بتائیں گے, ان کو پتہ. چلیں ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں تو کم از کم آپ ملاقات کر کے ان کو بتا دیں, لاہور سے واپس آ جائیں. مصدق ملک صاحب کو بھی لے آئیں. یہ دونوں تو لاہور ہی ہیں, ادھر ہی ملاقات کر کے کم از کم مصدق ملک صاحب کو تو آج بتا دیجئے, اور مصطفیٰ صاحب جو ہے میں ادھر نئی ملک صاحب سے جا کے پوچھ لوں گا, یہ ادھر نئی ملک صاحب سے جا کے پوچھ لیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں کا, اللہ کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ ان تینوں کی یہ دوستی اسی طرح برقرار رہے سیاسی اختلاف کے باوجود. آج کے جرگے سے اجازت, اللہ حافظ.